अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वॉइस ऑफ वुमेन विद डॉक्टर सादिया कमाल के साथ हाजिर हैं। व्यूवर्स, ख़वातीन के हवाले से जब बात की जाती है तो ख़वातीन हमारे मुल्क की आबादी का निसफ हिस्सा हैं और सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो देहात का हम कहते हैं कि 70% पाकिस्तान की आबादी देहात पर मुश्तमिल है और उसमें ज़्यादातर ख़वातीन रहती हैं। लेकिन क्या उन ख़वातीन को वो हकूक़ हासिल हैं? हम ये बातें तो करते रहते हैं कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, पैट्रियार्की है, प्लूरलिज़म है। क्या वो ख़वातीन इस टर्म से वाकिफ़ भी हैं? तो इस हवाले से आज हम आपको मिलवाएंगे ऐसी शख्सियत से जो काम कर रही हैं दही ख़वातीन के लिए। और दही ख़वातीन का आलमी दिन भी मनाया जाता है और वो आलमी दिन मनाने का मकसद क्या है कि वो जो देहात में रहने वाली ख़वातीन हैं उनको तालीम के हवाले से, उनकी माशी खुद मुख्तारी के हवाले से, सिनफ़ी तशद्दुद के हवाले से और उनके मुख्तलिफ़ मसाइल और उनके हल के हवाले से उन्हें एक प्लेटफॉर्म मुहैया की जाए। जिस शख्सियत से हम मिलवाने जा रहे हैं वो उन्हें एक प्लेटफॉर्म मुहैया करती हैं जिसमें पाकिस्तान भर से, कोने कोने से, गोशे गोशे से ख़वातीन यहाँ पर आती हैं और ख़वातीन वो जो लीडरशिप में अपने अपने इलाकों में अहम रोल अदा कर रही होती हैं। तो आज हम आपको एक वुमेन एक्टिविस्ट, बल्कि बुनियादी तौर पर वो सहाफ़ी हैं, उनसे मिलवाने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं समीना नज़ीर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप सुनाइए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जब मैं सोच रही थी कि आपने कितना बड़ा इस तरह से काम किया, क्योंकि हम जब बात करते हैं कि सिनफ़ी इम्तियाज़ है, इस पे तो बहुत इस तरह से काम हो रहा है, लेकिन देहात की जो औरत है उस पर इस कदर तवज्जो नहीं दी जाती। आपने उस तरफ तवज्जो दी और उस पे काम किया है और इस वक्त आप जो कॉन्फ्रेंस करवाती हैं आलमी दिन के मौके पर, उस पर हज़ारों की तादाद में यहाँ पर ख़वातीन मौजूद होती हैं। तो आपके बारे में ज़रूर हम जानना चाहेंगे। समीना नज़ीर जो हैं, आपने अपनी तालीम के बाद किस तरह इधर आई और आपने अपनी जो कैरियर का जो आपका आगाज़ था वो आपने प्रोफेशन सहाफ़त को चुना, उसकी क्या वजह थी? जी, मैं सहाफ़त को इसलिए चुना कि मुझे कहानियाँ सुनने का और सुनाने का बहुत शौक़ था और बचपन में भी मैं हर साल गांव जाती थी गर्मियों की छुट्टियों में और वहाँ पे बिजली भी नहीं होती थी, तो रात तक बैठते थे गांव के लोग और बातें करते थे, एक दूसरे को कहानियाँ सुनाते थे। तो मुझे लगता था कि सहाफ़त के ज़रिए आप अपना पैगाम बहुत से लोगों तक पहुँचा सकते हैं। तो मैंने एमए के बाद इस्लामाबाद में एक अखबार था अंग्रेज़ी का, मुस्लिम, द मुस्लिम, वहाँ से मैंने काम शुरू किया। पहले सब एडिटर, मैगज़ीन सेक्शन, और फिर मैंने कहा कि मैं औरतों के हकूक़ के बारे में लिखना चाहती हूँ। तो हमारे एडिटर होते थे एबीएस जाफ़री साहब और अल्ताफ़ गौहर साहब, उन्होंने मुझे भरपूर मौका दिया। तो वहाँ से मुझे लगा कि हमारे मुल्क में औरतों के, बच्चों के ऐसे बेतहाशा मसाइल हैं जिसका माशरे को सही तरह इदराक नहीं है। तो आपको ये क्यों कर ख्याल आया? ये तो अब मैं नहीं कह सकती कि मुझे क्यों कर ख्याल आया। मेरा ख्याल है बताया कि आप क्राइम रिपोर्टर भी रही हैं। हाँ, मेरा ख्याल है बहुत से लोग हैं जो ऐसे काम करते हैं, समाजी काम करते हैं। तो बस पता नहीं, शायद बचपन से ही मसले हल करने का शौक़ था। बचपन में जब कोई लड़ाई शड़ाई होते थे तो कहते थे जस्मीना को बुलाएं, वो फैसला करेगी। अच्छा, तो वो फिर लीडरशिप वाली जो चीज़ थी वो शुरू से ही आपके अंदर थी। कोई जरासीम ज़रूर था। तो क्राइम रिपोर्टिंग मैंने थोड़ा अरसे के लिए की थी। उसकी वजह ये थी कि मुझे लगता था कि जो औरतों के साथ, औरतों पे जो जराइम होते हैं वो उसकी तफसीलात औरतों के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आती। तो इसलिए फिर मैंने बहुत सी औरतें जो जेल में थीं, जो मुकदमात में थीं, उनको इंटरव्यू किए ताकि समझें कि वो औरत इस जगह तक कैसे पहुंची, उसके पीछे क्या मुहर्रकात थे जिसकी वजह से वो अदालत में गई या कोई जुर्म हुआ। अच्छा, ये बताइएगा कि आपने कितना अरसा सहाफ़त में काम किया और सहाफ़त के बाद फिर आपने इनिशिएटिव लिया 2003 में पौधा बनाने का? मैंने तकरीबन 5 साल काम किया था और उसके बाद ये जो मैंने इदारा शुरू किया उसकी बुनियादी वजह ये थी कि सहाफ़त के बाद फिर मैं बाहर चली गई। मैंने बहुत से ममालिक में काम किया, बैनुल अक़वामी इदारों में काम किया कोई 15 साल। और मैं जिस मुल्क में गई, चाहे वो यमन था, अफ़गानिस्तान था, निकारागुआ था, सेनेगाल था, मैंने ये देखा कि सबसे ज़्यादा जो मसाइल में घिरा हुआ तबका है वो देहात की औरत है। और देहातों में जब मैं जाती थी तो देखती थी कि देहात की औरतें ज़्यादातर अनपढ़ हैं, गरीब हैं,
بہت سارے ان کے بچے ہیں اور کسی کو ان کے مسائل کا پتہ نہیں. یعنی پاکستان سے باہر دوسرے ممالک میں بھی یہی تقریباً ٹرینڈ تھا. تو ان کے مسائل کا لوگوں کو پتہ نہیں ہے، اور جو وہ اپنے معاشرے میں بھرپور کردار ادا کرتی ہیں، گھروں کو سنبھالتی ہیں، کھیتوں کو سنبھالتی ہیں، جانوروں کو سنبھالتی ہیں، رزق اگاتی ہیں جو میں اور آپ کھاتے ہیں، اور مشکل حالات میں کام کرتی ہیں، اس کا ان کی کنٹریبیوشنز کا بھی نہیں پتہ. تو مجھے لگا چونکہ وہ پرانا صحافی کا جراثیم تو تھا، تو مجھے لگا کہ نہیں، ان کی بات کرنا اور بتانا بہت ضروری ہے. تو پھر جب میں پاکستان آئی تو میرے کام کا زیادہ تر محور یہی تھا کہ پاکستان کی دیہات کی عورتوں کو نمایاں کیا جائے کہ وہ اپنی زندگی میں جو بھی کر رہی ہیں، جہاں بھی کر رہی ہیں، سندھ میں، بلوچستان میں. دوسرا میں نے دیکھا کہ ان کی کوئی مشترکہ آواز نہیں ہے. بہت بڑا طبقہ ہے نا یہ. مرد تو دیہاتوں سے چلے جاتے ہیں، روزگار کمانے چلے جاتے ہیں دوسرے شہروں میں، اب دیہات کی عورت وہیں رہتی ہے. وہ گھر کو وہ اینکر کرتی ہے، اس کو وہ اس کی وجہ سے ساری چیزیں گردش میں رہتی ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ ہمیں ان بحیثیت پاکستانی شہری ہمیں سمجھنا چاہیے کہ وہ جو ہیں عورتیں، ان کے کیا مسائل ہیں اور ان کے کیا کنٹریبیوشنز ہیں. اچھا، پھر آپ نے پودا بنائی تو کیا تھا، کیا غرض و غایت تھی؟ اور اب 12 سال ہو چکے ہیں کہ آپ ایک اتنے بڑے پیمانے پہ کانفرنس بھی منعقد کرواتی ہیں. یہ ادارہ میں نے اپنے گاؤں سے شروع کیا. میرے والدین کا گاؤں ہے چکوال میں. تو میں نے ایکچولی میں گئی تھی ہنزا، اور اس کے ساتھ پھر میں جھیل سیف الملوک گئی. تو میں نے دیکھا کہ جھیل سیف الملوک کے ارد گرد بڑا گند ہے. تو میں نے وہاں جو ہمارے دوست تھے مقامی، میں نے ان کو کہا میں نا یہاں پہ کام کرنا چاہتی ہوں، میں یہ جھیل صاف کرنا چاہتی ہوں. تو اس بندے نے مجھے کہا کہ اس کا نام ہے ڈاکٹر اشرف امان، پاکستان کے وہ بہت بڑے وہ ہیں، ماؤنٹینئر ہیں. تو اس نے کہا سمینہ آپ کے گاؤں میں کوئی جھیل ہے؟ میں نے کہا نہیں، ہمارے گاؤں میں تو کوئی جھیل نہیں ہے، تو چکوال میں تو پانی نہیں ہوتا. تو چھوٹا موٹا کوئی تالاب ہے، کوئی ندی نالا ہے؟ تو میں نے کہا ہاں میرے گاؤں میں تالاب ہے. تو اس نے کہا کبھی گاؤں کا تالاب صاف کیا ہے؟ میں نے کہا نہیں. اس نے کہا پہلے اپنے گاؤں کا تالاب صاف کرو، اپنے گاؤں کا تالاب صاف کرو، پھر آ کے ہنزا میں صفائی کرنا. تو وہاں سے مجھے ایک بہت زبردست میسیج ملا کہ ہمیں کوئی بھی کام پہلے گھر سے شروع کرنا چاہیے. اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ اگر ہم میں سے ہر ایک اپنے ہی گاؤں کو، اپنے ہی محلے کو ٹھیک کر لے یا اس میں کوئی بہتری لائے تو پھر مجموعی ترقی کا سفر زیادہ آسان ہوگا. تو ان کی بات کو دل پہ رکھتے ہوئے پھر میں اپنے گاؤں گئی، جو کہ کافی ایک مشکل علاقہ ہے. وہاں پہ بارانی علاقہ ہے، پانی بھی نہیں ہوتا، گرمی ہوتی ہے شدید. بہرحال میں نے پھر وہاں سے شروع کیا، وہاں کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ جی کیا مسائل ہیں، کیا کام کرنا چاہیے. پھر لوگوں نے اپنی ترجیحات بتائیں. بچیوں کا اسکول نہیں ہے، ہائی اسکول نہیں ہے، پانی نہیں ہے. تو پھر مل کے ہم نے ایک تنظیم بنائی. تو آپ نے وہ تنظیم بنائی، تو اب آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس تنظیم کی مدد سے خواتین بہت ساری، ایک آپ نے بہت اچھا پلیٹ فارم دیا ہے، کیونکہ اکثر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کانفرنس میں کئی زبانوں کی اور کئی ثقافتوں کی خواتین نمائندگی کر رہی ہوتی ہیں، اور یہ بہت اچھا پلیٹ فارم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو ایک دوسرے کی زبان اور ایک دوسرے کی ثقافتوں سے ہم آہنگ ہونے یا روشناس ہونے کا موقع ملتا ہے. ورنہ تو خواتین جو ہیں وہ دور دراز علاقوں میں جب رہتی ہیں تو وہ ان کا ایکسپوئر ہی نہیں ہوتا، وہ جان پاتی ہیں. تو یہ پودا بہت اچھی کاوش کر رہا ہے کہ خواتین کو ملاتا ہے. لیکن پودا کی تھیم بھی ہوتی ہے ہر سال، تو کیا کیا تھیم رہی ہیں؟ کوئی اگر آپ کو یاد ہو ان کا کیا آپ سوچ کے وہ تھیم رکھتی ہیں، اور اس مرتبہ کی تھیم جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ کانفرنس ہے سالانہ ہماری، ہم ہر سال کرتے ہیں 15 اکتوبر کو. 15 اکتوبر جو ہے وہ دیہات کی عورت کا عالمی دن ہے. اس سے اقوام متحدہ نے ایک دن مقرر کیا ہے، اور اس دن کو ہم بنیاد بناتے ہوئے ہر سال 15 اکتوبر کو پورے ملک سے خواتین کو بلاتے ہیں. اس میں ہماری شرط یہ ہوتی ہے کہ یا وہ کسان ہوں، یا کوئی ہنرمند ہوں، دستکار ہوں، یا وہ اپنے علاقے میں کوئی نہ کوئی سماجی کام کرتی ہوں. یہ 3 گروپ ہوتے ہیں جن کو ہم انوائٹ کرتے ہیں. اس میں پھر زیادہ تر وہی خواتین آتی ہیں جو مقامی سطح پہ کچھ نہ کچھ کر رہی ہوتی ہیں. تو جب میں نے شروع کیا 2008 میں ہماری پہلی کانفرنس تھی تو تقریباً 300 عورتیں آئیں.
اور پچھلے سال 2018 میں 3000 عورتیں آئیں. تو یہ سفر آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے اور تقریباً 110 ضلعوں سے خواتین آتی ہیں. اور یہ خواتین کے لیے ایک بہت ہی اہم اور یونیک دن ہے، کیونکہ بہت کم سندھی عورتوں کو موقع ملتا ہے کہ وہ اپنی پنجاب کی بہنوں کو ملیں. بلوچی عورتیں بہت دفعہ زندگی میں پہلی دفعہ اپنے صوبے سے باہر نکلتی ہیں، وہ کبھی کسی پنجابی عورت کو نہیں ملی ہوتی. پشتون عورتیں کبھی سندھی عورت کو نہیں. تو یہ آپس میں ملنا، ایک دوسرے کے صوبوں کے بارے میں جاننا، اور سب سے اہم عورتوں کو یہ پتہ چلتا ہے کہ میں اپنی جدوجہد میں اکیلی نہیں ہوں. میری جیسی بہت سی عورتیں ہیں جو مقامی سطح پہ کام کر رہی ہیں. تو اس سے ان کو ایک مجموعی طاقت بھی ملتی ہے کہ ہم تنہا نہیں ہیں. اچھا، تو آپ نے کہا کہ 2008 سے آپ کر رہی ہیں، تو مجھے یاد آیا کہ آپ نے ملالہ یوسفزئی کو بھی انوائٹ کیا تھا. تو ہماری کانفرنس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ مقامی سطح پہ جو بچیاں یا عورتیں کوئی نمایاں کام کر رہی ہیں یا ان میں کوئی سربراہی کے جو ہے وہ صلاحیت ہے، تو ہم انہیں روشناس کراتے ہیں، کانفرنس میں لاتے ہیں، سب کو پتہ چلتا ہے. تو ہمیں 2009 میں پتہ چلا کہ سوات میں ایک بچی ہے جو بہت بولتی ہے اور لکھتی ہے کہ بچیوں کی تعلیم کو نہیں روکنا چاہیے. اس وقت کچھ علاقوں میں طالبان اسکول بند کر رہے تھے سوات میں، تو وہ احتجاج کرتی تھی. تو ہم نے کہا کہ ہم اس بچی کو بلاتے ہیں تاکہ اس کی جو آواز ہے وہ اسلام آباد میں کے ذریعے پورے ملک میں پھیل سکے. تو ہم اسے انوائٹ کیا، وہ آئی. اس وقت 12 سال کی تھی، اتنی سی تھی، لیکن آنکھوں میں وہی چمک اور وہی جذبہ، اور اس نے تقریباً باتیں بھی وہی کی، ایک قلم، ایک استاد، ایک اسکول. تو ہمیں نہیں پتا تھا کہ 2 سالوں بعد یہ اتنی مشہور ہو جائے گی. لیکن یہ ہے کہ ایسی اور بھی جو بچیاں یا عورتیں ہیں جو کسی نہ کسی مہم اپنے گاؤں میں چلا رہی ہیں، بھلے وہ اسکول بنوا رہی ہوں یا وہ پولیو کی مہم پہ کام کر رہی ہوں، یا وہ اپنے علاقے میں عورتوں کے کسان عورتوں کے ایشوز پہ کام کر رہی ہوں. جیسے سندھ سے ایک ہاری خاتون ہیں، ویرو کولن، وہ ہمارے ہندو کمیونٹی سے ان کا تعلق ہے، وہ پاکستانی ہیں، اور پہلے وہ بانڈڈ لیبرر تھیں، تو بھٹے پہ وہ کام کرتی تھیں. غلام کسی نے ان کو بلایا ہوا تھا جو کہ غیر قانونی ہے، تو انہوں نے اپنے آپ کو آزاد کرایا. پھر انہوں نے پورے گروپ کو آزاد کروایا کورٹ کے ذریعے، کیونکہ پاکستان میں یہ جرم ہے. تو پھر عدالت نے ان کو کہا کہ ان سب کو رہا کیا جائے. تو یہ اتنی ان کی جدوجہد تھی. اب وہ جہاں جہاں بھٹا مزدور کو قید کیا ہے وہ ان کی رہائی کے لیے کام کرتی ہیں. تو ہم نے انہیں بلایا، اور وہ پاکستان کی پہلی عورت ہیں جنہوں نے آزاد سیٹ پہ الیکشن لڑا. تو اس طرح کی ہم خواتین رہنما کو بھی پلیٹ فارم پہ انٹروڈیوس کراتے ہیں. جی ناظرین، پروگرام کا سلسلہ ہمارا جاری ہے. اب بریک کے بعد جب ہم آئیں گے تو بات کریں گے کہ مزید ہم جو دیہی خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے کانفرنس ہوتی ہے اس میں اور کیا کیا چیزیں سامنے آتی ہیں، سٹالز بھی لگائے جاتے ہیں، تو ہم اس پہ بھی بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. وائس آف وومن ود ڈاکٹر سعدیہ کمال میں ہمارے ساتھ سماجی شخصیت سمینہ نذیر صاحبہ موجود ہیں. ہم ان سے پوچھ رہے ہیں دیہی خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے جو کانفرنس ہوتی ہے اس کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں. اس دفعہ جو تھیم ہے وہ ہے حقوق پر مبنی ترقی کے لیے مصروف عمل پاکستانی دیہی رہنما عورتوں کی کانفرنس، یعنی حقوق پر مبنی ترقی کے لیے. تو جب حقوق کی بات ہوتی ہے سمینہ جی، تو دیہات کی عورت وہ کہاں جانتی ہے اپنے حقوق؟ ہم نے جیسے پروگرام کے شروع میں بات کی کہ پیٹریارکی ہے، مطلب اسے نہیں پتہ کہ وہ خود اس کا شکار ہوتی ہے، پدر سری نظام جس کی ہم بات کرتے ہیں. تو حقوق کیسے اس کو، آپ نے کیا چیزیں دیکھی ہیں دیہی عورت کی جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان میں گیپس کیا ہیں؟ آپ نے بالکل درست کہا ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو اپنے حقوق کا پتہ ہی نہیں ہوتا. تو سب سے ہمارا پہلا قدم یہی ہوتا ہے کہ ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ بحیثیت پاکستانی شہری، کیونکہ وہ پاکستان کی شہری تو ہے نا، بھلے گاؤں دیہات میں رہتی ہوں، دور رہتی ہوں. تو سب سے پہلے یہ کہ بحیثیت شہری آپ کا حکومت کے ساتھ یا ریاست کے ساتھ کیا تعلق ہے.
اس تعلق کے نتیجے میں آپ کے کیا حقوق ہیں اور آپ کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اور یہ کہ آپ اپنے حقوق کو کیسے حاصل کر سکتی ہیں۔ مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری جگہوں پہ جو بچیاں ہوتی ہیں وہ اس کی تعلیم جاری نہیں رکھ پاتی، کئی دفعہ والدین نہیں ان کو بھیجتے، کئی دفعہ پیسے کے مسئلے ہوتے ہیں، کوئی اور مسئلے ہوتے ہیں۔ میری اپنی والدہ جو ہیں وہ 4تھی جماعت کے بعد ان کے خاندان نے کہا کہ نہیں بہت پڑھ لیا، اب آگے نہیں پڑھنا، تو حالانکہ ان کا حق تھا کہ وہ آگے پڑھتی۔ تو ابھی اچھا، بھی آپ یہ بھی بتا رہی تھی کہ آپ نے اپنی والدہ کے نام سے اسکول بھی کھولا ہوا ہے، وہ بھی تھوڑا سا ہمارے ویورز کو بتائیے۔ ہاں، میں نے پھر جب وہ فوت ہوئی تو میں نے ان کے نام پہ اسی گاؤں میں اسکول کھولا جہاں ان کو پڑھنے نہیں دیا تھا، تاکہ یہ ایک مثال قائم ہو کہ بھائی بچیوں کو تعلیم سے نہیں روکنا چاہیے۔ اب تو خیر ہمارا ایک آئینی حق بھی پاس ہوا ہے 25A، جس میں یہ اب یقینی بنایا گیا ہے کہ پاکستان میں رہنے والے تمام بچے بچیوں کو 5 سال سے 16 سال کی عمر تک تعلیم کا حق حاصل ہے، اور یہ حق ریاست یقینی بنائے گی۔ یعنی کہ اب والدین بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم اپنی بچی کو نہیں بھیجیں گے، کیونکہ اب والدین بھی پھر اس بچی کو محروم کر رہے ہوں گے، اور ریاست کا یہ فرض ہے کہ وہ اس بات کی سہولت مہیا کرے کہ وہ اپنا حق استعمال کر سکے۔ مثلا اگر اسکول نہیں ہے تو اسکول بنائیں، اگر اسکول دور ہیں تو اس کو وہاں پہنچانے کا رستہ بنائیں، کوئی بس چلائیں، کوئی ٹرانسپورٹیشن مہیا کریں۔ تو حق کو کاغذ سے، کتاب سے لے کر عملی زندگی میں حقیقت بنانے میں بہت سے پریکٹیکل سٹیپ ہوتے ہیں جو بہت دفعہ شہری خود نہیں اٹھا سکتے، تو پھر ضرورت ہوتی ہے اس بات کی کہ شہری اور ریاست مل کے کام کریں۔ تو سب سے پہلے تو ہم دیہات کی عورت کو یہ سمجھنے میں مدد دیتے ہیں کہ آپ ایک نظام کا حصہ ہیں۔ آپ بے شک گاؤں میں رہتی ہیں، وہ گاؤں ایک یونین کونسل میں ہے، ایک تحصیل میں ہے، ایک ضلع میں ہے، ایک صوبے میں ہے، ایک ملک میں ہے، ایک دنیا میں ہے۔ تو ہم عالمی حقوق کی بھی بات کرتے ہیں، لیکن ہم شروع ہمیشہ اپنے ملک کے حقوق سے کرتے ہیں۔ تو آگاہی کے بعد ہی اگر کسی کو پتہ ہی ہوگا کہ یہ حقیقت ہے تو اس کے بعد ہی وہ اس حق کو حاصل کرنے کے لیے عملی قدم اٹھائیں گے۔ مثلا ہمارے یہاں عورتوں کی مار پیٹ ایک عام چیز ہے، اور بہت سی عورتوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ تشدد جرم ہے۔ وہ سمجھتی ہیں کہ جی وہ پھر NG ہوتا ہے نا، یہ تو ہوتا ہے، مرد مارتے ہیں، عورت کمزور ہے، مرد، تو یہ بتانا کہ بھائی تشدد جرم ہے۔ جیسے ابھی بہت ہی خوفناک قسم کے واقعات آ رہے ہیں بچوں پہ جنسی تشدد کے، ہم روز سنتے ہیں، جو کہ ایک بہت ہی افسوسناک بات ہے۔ تو سب سے پہلا تو یہ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ایک جرم ہے۔ اسی طرح تشدد ایک جرم ہے، کسی کو تعلیم کے حق سے محروم کرنا جرم ہے۔ تو جب یہ پتہ ہوگا تو پھر کچھ اس کی حدود بھی متعین ہوتی ہیں، ورنہ بہت سارے ناانصافیاں ہو جاتی ہیں معاشرے میں اور اس پہ آواز نہیں اٹھائی جاتی۔ اچھا سمینہ، یہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے۔ سمینہ جی یہ بتائیے گا، ابھی جیسے آپ بات کر رہی تھی کہ خواتین کو خود ہی ادراک نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا ظلم روا رکھا جا رہا ہے، وہ خود واقف ہی نہیں، بلکہ وہ سمجھتی ہیں کہ کوئی بات نہیں، اگر میں نے مار کھا لی ہے تو یہ میری زندگی کا حصہ ہے۔ تو آپ اس کو کس طرح سے وہ کرتی ہیں، انالائز کرتی ہیں، کیونکہ آپ جرنلسٹ بھی ہیں بنیادی طور پر، اور وومن ایکٹیوسٹ ہیں، سماجی خدمات ہیں آپ کی بہت زیادہ، اور دیہی خواتین کے حوالے سے۔ تو جب آپ میڈیا میں تھی اور اب کے اس میں، تو آپ کیا کوئی تبدیلی دیکھتی ہیں؟ کہ کس بہت طرح سے زیادہ، میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان میں بہت زیادہ تبدیلی آئی ہے پچھلے 2-3 دہائیوں میں۔ اب بہت زیادہ اویئرنیس ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دیہات میں تمام عورتوں کو نہیں پتہ، بہت سی عورتوں کو پتہ ہے، اور یہ وہی عورتیں ہیں جو آگے تبدیلی کو بہتر کرنے کے لیے کام کرتی ہیں۔ مثلا میں اپنے ادارے میں اکیلی تو نہیں چلا رہی نا ادارہ، میرے ساتھ پوری ٹیم ہے، اس گاؤں میں لوگ ہیں، جہاں جہاں ہم نے کام کیا کرتے ہیں، مظفر گڑھ میں، پورے پاکستان کے مختلف حصوں میں۔ مظفر گڑھ سے مجھے یاد آیا کہ وہاں پر بھی آپ نے کام کیا تھا کسان خواتین کے ساتھ،
تو یہ ایک طرح سے بہت اچھا تھا کہ ان کو امپاور کرنا، جیسے آپ نے خود ہی الفاظ کہے کہ ہم جو کھا رہے ہیں جو فصل وغیرہ وہی کسان خواتین بوتی ہیں، تو وہ کیا تھا؟ ہمارے ملک میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ عورت 16 سے 18 گھنٹے زراعت میں کام کرتی ہے، لیکن عورت کو کسان نہیں مانا جاتا. کسان اس کو مانا جاتا ہے جو زمین کا مالک ہے. یہاں اسلام آباد میں ہر سال کسان کنونشن ہوتا ہے، اس میں آپ جا کے دیکھیں 99% مرد بیٹھے ہوتے ہیں، اور اس میں شرکت کی شرط ہے کہ آپ زمین کے مالک ہوں. بدقسمتی سے ہماری عورت جو ہے وہ اس کو زمین کی ملکیت نہیں دی جاتی، حالانکہ یہ اس کا قانونی، مذہبی، انسانی حق ہے کہ اگر اس کے حصے میں کوئی زمین ہے تو اس کو دی جائے، اور عورتوں کو لینی چاہیے. بہت سی عورتیں لیتی بھی نہیں ہیں. تو ہم نے یہ پروگرام کیا تھا مظفر گڑھ میں، جو کہ ساؤتھ پنجاب میں کافی پسماندہ علاقہ ہے. اس میں ہم نے کہا کہ ہم ایک مثال قائم کرتے ہیں کہ زمین کا حق لینا اور اپنی زمین پہ کام کرنا اور اپنی زمین کو بہتر بنانا کیسا ہوتا ہے. تو 500 عورتوں کے ساتھ ہم نے کام کیا، اور پھر ہم نے زمین کرائے پہ لی. ان عورتوں کو ہم نے مدد کی کہ وہ زمین کرائے پہ لیں 2 سال کے لیے، اور اس کی ساری شرائط کو سمجھیں. کرایہ نامہ کیا ہوتا ہے، لیز کرنا کیا ہوتا ہے، میں اس کی مالک ہوں 2 سال کے لیے. تو اصل میں زیادہ جو گھبراتے ہیں لوگ وہ کاغذی کارروائی سے گھبراتے ہیں کہ کون فارم بھرے اور کون کچہری میں جائے اور کون. تو لیکن یہ کرنا پڑتا ہے. ویسے اب جیسے آپ کو شناختی کارڈ بھی لینے کے لیے ڈاکومنٹیشن کرنی پڑتی ہے، یہ بھی ہم بہت زیادہ اویئرنیس کرتے ہیں کہ آپ اپنا پیدائش کا سرٹیفکیٹ لیں، بچوں کی پیدائش کا سرٹیفکیٹ لیں، تاکہ آپ کے پاس ایسے کاغذات ہوں جس سے آپ اپنی آئیڈینٹی اور اپنی ملکیت کو ثابت کر سکیں. تو پھر وہاں پہ جو عورتیں گندم اگا رہی تھیں وہ بہت سستا اور غیر معیاری بیج استعمال کرتی تھیں، کیونکہ اچھی مارکیٹ تک ان کی رسائی نہیں تھی. تو پھر ہم نے پنجاب سیڈ کارپوریشن سے ان کو اچھا والا گندم کا سیڈ لے کے دیا، بیج لے کے دیا، اور پھر اور جو زراعت میں نئی ٹیکنیکس ہیں وہ بتائیں. حالانکہ بہت عرصے سے عورتیں زراعت کر رہی ہیں، لیکن اب موسمی تبدیلیاں اور بہت سی وجوہات سے اب زراعت بدل رہی ہے. بالکل میرے ذہن میں بھی یہی جو ماحولیاتی تبدیلی جو اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا ایشو ہے، کیونکہ پچھلے سال جو پودا کی کانفرنس تھی تو میں ملی ایسے ایکسپرٹ سے جو اس میں تھے، تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ مطلب کلائمیٹ چینج پہ بھی بات کرنے والی خواتین ایکسپرٹس اس میں موجود تھیں. تو ان کا امپیکٹ آپ کیا دیکھ رہی ہیں خواتین پہ؟ تو اس سال بھی جو ہماری کانفرنس ہو رہی ہے 15، 16 اور 17 اکتوبر کو اسلام آباد میں، اس سال بھی ہم موسمی تبدیلیوں پہ بات کریں گے. تو موسمی تبدیلیوں سے دیہات کی عورت بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے، کیونکہ دیہات کا جو نظام ہے وہ سورج اور چاند کی گردش پہ چلتا ہے. صبح لوگ جلدی اٹھتے ہیں، مغرب سے پہلے کہاں، حالانکہ بجلی ہے سب کچھ ہے، لیکن وہ ایک ان کی جو معاشرے کی جو ردم ہے وہ سورج اور چاند کے ساتھ چلتی ہے. تو اب سورج اور چاند کو دیکھ کے موسموں کو تعین ہوتا تھا، روشنی کا تعین ہوتا تھا، بارشوں کا اندازہ لگایا جاتا ہے بادلوں کو دیکھ کے. اب وہ پیٹرن اتنے ڈسٹرب ہو گئے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ بارش کب آنی ہے، نہیں آنی ہے. یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. میں صرف آپ سے ایک آخری سوال کرنا چاہوں گی کہ سفارشات آپ لوگ پیش کرتے ہیں کانفرنس کے آخر میں اور وہ قرارداد کی صورت میں جاتی ہیں، تو اس دفعہ کی کیا ہوں گی موٹی موٹی اگر 4 سے 5 بتا سکیں، اور آپ کیا دیکھتی ہیں کہ آگے آنے والے دور میں ابھی تک آپ نے کتنا چینج لایا ہے کہ خواتین دیہات کی عورت کی آواز بن کے آپ سامنے آئی ہیں، تو آگے کے لیے آپ کیا دیکھ رہی ہیں؟ ایک تو یہ ہماری سفارش بڑے عرصوں سے چل رہی ہے کہ دیہات کی عورت کو کسان تسلیم کیا جائے، اور جب کسانوں سے گفتگو ہوں تو صرف یہ نہ کہیں میرے کسان بھائیوں، یہ بھی کہیں میرے کسان بھائیوں اور بہنیں. ٹی وی پہ، ریڈیو پہ، سرکاری سطح پہ اس سے بڑا فرق پڑتا ہے. اس سے پھر یہ ہے کہ جو پروگرام ہیں، قرضے ہیں، اس میں عورتیں بھی اپلائی کر سکتی ہیں. دوسری ہماری یہ سفارش ہے کہ جو بہت ساری حکومت کے پاس زمین ہوتی ہے ہر جگہ پہ، جو کہ کئی دفعہ کمپنیوں کو دے رہے ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو دے رہے ہوتے ہیں بڑے بڑے عرب شیخ کو جس کو ضرورت نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو بے زمین عورت ہے اس کو 1 ایکڑ زمین دی جائے حکومت کی طرف سے، ہر صوبے میں، ہر ملک کی سطح پہ. اس 1 ایکڑ کی ملکیت پہ پھر وہ
اپنی خوراک بھی اگا سکتی ہے اور بیچ بھی سکتی ہے۔ سندھ حکومت نے شروع کیا ہے جو کہ بہت اچھی بات ہے، اور پنجاب میں بھی شروع ہوا تھا، لیکن یہ ہے کہ اس کو سرکاری سطح پہ دینا چاہیے۔ 1 ایکڑ زمین، جب عورت زمین کی مالک بنتی ہے تو اس سے بہت فرق پڑتا ہے اس کی زندگی پہ اور اکانومی پہ۔ ایک اور ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ کم عمری کی جو شادیاں ہیں خاص طور پہ دیہاتوں میں، ان کو روکا جائے، اس کے لیے قانون سازی بہتر کی جائے۔ اس وقت یہ قانون ہے کہ بچی کی شادی 16 عمر سے کم عمر میں نہیں کر سکتے اور لڑکے کی 18 میں۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ لڑکی کی بھی کم از کم عمر 18 سال ہونی چاہیے۔ پاکستان کی اس وقت آبادی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے اور آبادی سے بہت زیادہ مسائل ہیں، تو یہ عمر بڑھانے سے تھوڑا سا اس مسئلے پہ بھی فرق پڑے گا۔ اور زیادہ اہم بات یہ ہے کہ بچی کی صحت اور تعلیم کا جو حق محروم ہو جاتا ہے اس سے بھی وہ بہتر ہوگا۔ یہ ہمارا بہت بڑا مطالبہ ہے۔ اس کے بعد ہمارا ایک مطالبہ ہے کہ یونین تحصیل کی سطح پہ BHU جو ہے اس میں عورتوں کے جو خاص بیماریاں ہیں جیسے بریسٹ کینسر ہے یا گائنی کے ایگزام ٹیسٹ ہیں، اس کی سہولیات دی جائیں، کیونکہ عورتوں کو بہت دور جانا پڑتا ہے اور پھر وہ جاتی نہیں ہیں اور بیماریاں بڑھ جاتی ہیں اور بڑی دیر بعد پتہ چلتا ہے۔ اس وقت پاکستان ایشیا میں سب سے زیادہ بریسٹ کینسر عورتوں میں پاکستان میں ہے، تو اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ بہت دیر 10 میں سے ایک عورت بریسٹ کینسر کا شکار ہے اور بہت دیر سے پتہ چلتا ہے۔ تو ایسی ہماری بہت سی سفارشات ہیں جو کہ پریکٹیکل ہیں، جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت کو سننی چاہیے۔ اور کوئی میسیج اگر آپ 1 لائنر دے سکے خواتین کے لیے؟ جی، تو میرا پیغام یہ ہے کہ دیہات کی عورت اور دیہات کی بچیاں پاکستان کی برابر شہری ہیں، اور آپ کو ہر وہ حق حاصل ہے جو ہمارے قانون میں، آئین میں ہے۔ تو آپ سب کو آگے بڑھنا چاہیے اور نہ صرف اپنی مدد کرنی چاہیے بلکہ اپنی ساتھی بہنوں کی بھی مدد کرنی چاہیے کہ وہ اپنے حقوق حاصل کر سکیں۔ جی بہت شکریہ پودا کی بانی، آپ کا بہت زیادہ شکریہ کہ آپ نے APP کو اپنا قیمتی وقت دیا۔ بہت شکریہ جی، تھینک یو۔ جی ناظرین، سمینہ نذیر سے ہم مل رہے تھے اور آپ نے باتیں سنی کہ کس طرح سے دیہات کی عورت کی آواز بن کر وہ ابھری ہیں، اور دیہات کی عورت کو خود بھی سمجھنا ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو حقیر، کمتر بالکل نہ جانے، اس کا ٹائم بھی بہت ویلیو کرتا ہے، اور کسان عورتیں کس قدر انتھک محنت کرتی ہیں، تو خود بھی اپنی اس خوبی کو جاننا ہے اور اسی کے ساتھ ہی آگے بڑھنا ہے۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ وائس آف وومن ود ڈاکٹر سعدیہ کمال سے اگلے پروگرام تک دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔